सामीन इकराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है। आप सुन रहे हैं स्पॉटर के पार्ट नंबर 14। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बिजली के झटकों से मेरा बदन रेशे के मरीज की तरह कांप रहा था। ये सिलसिला भी मेरी बेहोशी तक जारी रहा। दोबारा आंख जिंदान में खुली थी। मैं औंधे मुंह लेटा था और समातों में लोरा ब्राउन की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। रीजा, रीजा यानी राजा। मैंने सीधा होना चाहा और होंठों से बेसाख्ता कराह खारिज हुई। आराम से, आराम से। उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी और हमदर्दी घुली थी। मेरा बालाई बदन बरहना था और अब तक जख्मों पर नमक लगा था। हद दर्जे की कमज़ोरी और नकाहत महसूस हो रही थी। घड़ी पर निगाह दौड़ाई, रात के 3 बज रहे थे। आजमाइशी रात की चंद घड़ियां अब तक बाकी थीं। नहा लो। लोरा ब्राउन ने मेरे जख्मों पर लगे नमक की वजह से मशवरा देने में तसाहुल नहीं बरता था। अच्छी खासी गर्मी थी। बल्ब की पीली रोशनी माहौल को मज़ीद पुरइसरार बना रही थी। मुझे उसका मशवरा मुनासिब लगा था। मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ और आहिस्ता रवि से बैतुल खुला की तरफ बढ़ गया। 3 मुरब्बा फुट के बैतुल खुला के कोने में कमोड लगा था, साथ ही जस्ती लोटा रखा था। पतलून और जेरे जामा उतार कर मैंने दीवार पर रखा और पानी का लोटा भरकर जिस्म पर बहाया। अजियत की ताज़ा लहर जिस्म में दौड़ गई थी। मैं दर्द को खातिर में लाए बगैर लोटे भरकर जिस्म पर बहाता रहा। नहाने से काफ़ी तबीयत संभल गई थी। मैं पतलून पहनकर बाहर निकल आया। मुझे नहीं लगता ये इंसान है। मेरे बैठते ही लोरा ने ज़बान खोली। नफ़रत की दावेदार मेरी हालत देखते ही हमदर्दी करने लगी थी। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, अच्छा हुआ तुम्हें तो सुकून पहुंचा। उसने सफाई दी, इतनी जालिम नहीं हूँ। मैं तो बारी भुगता चुका हूँ, लगता है अगली बारी तुम्हारी है। लावारिस नहीं हूँ कि तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। बज़ाहिर उसने बेपरवाही जाहिर की थी, मगर उसका लहजा एतमाद से खाली था। मैंने हकीकत उगली। बेवकूफ़, उनके पास हमारे खिलाफ सबूत मौजूद हैं। वो जल्दी से बोली, मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। मेरे होंठों पर शरारती मुस्कुराहट उभरी। मुझे बरहमी से घूरते हुए उसने जल्दी से तस्दीक की, मेरा मतलब उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने सब कुछ नहीं बताया? वो घुटनों में सर देकर बैठ गई। उसे डराने का इरादा नहीं था, मगर हकीकत यही थी कि उसे मुझसे ज़्यादा ख़तरा दरपेश था। हव्वा की बेटी जब दरिंदों में घिर जाए तो उसकी बेबसी से ये जालिम कैसे खेल सकते हैं, वो अनजान नहीं थी। शायद उसे अपनी कंपनी WAS से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वरना वो सरकारी दौरे पर नहीं आई थी कि बरतानिया हुकूमत इस मामले में दखील होती। गो बड़े ममालिक अपने शहरी को आज़ाद करवाने की खातिर काफ़ी हद तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब खबर मीडिया में उठ जाए। उस बेचारी के कैद होने की खबर जब तक साहिबान इक़्तिदार तक पहुँचती बहुत देर हो चुकी होती, और तब बहुत सारे हादसों की तलाफ़ी मुमकिन न रहती। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी लजाजत भरी आवाज़ उभरी, सच बताओ, क्या तुम्हें मिस्टर गुप्ता से कोई ऐसी सुनगुन मिली जिससे जाहिर हो कि शुक्ला मुझे फांसना चाहता है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था। मुझे तरबियत देना काफ़ी था, इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो अफसुर्दगी से बोली, रीजा, तुम हक़ाइक़ से ला इल्म हो, इसलिए हिकमत बगार रहे हो। मैंने इश्तियाक जाहिर किया तो गुत्थी सुलझा दो। मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ था। दूसरी नौकरी की तलाश में सरगर्दा हुई और इस दौरान डेविड से मुलाकात हुई, जिसे स्नाइपर्स राइफलों में जिद्दत लाने का शौक़ था। हम दोनों ने वाज यानी WAS कंपनी की बुनियाद डाली। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना अपार्टमेंट भी बेचकर कंपनी में लगा दिया। डेविड ने भी सारा सरमाया झोंक दिया। लंबी तफसील में नहीं जाती, मुख्तसरन ये कि SR1 हमारी पहली मसनूआत यानी हमारी पहली प्रोडक्ट है। किसी बेहतर सौदे की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। पहले मिस्टर शुक्ला ने रजामंदी जाहिर की थी, मगर बाद में उज़र पेश किया कि बकरम सिंह आड़े आ रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास पहले से रूस की बनी ड्रैगनो और इंडिया की अपनी ईजाद करदा विध्वंसक स्नाइपर राइफल मौजूद है, और इतनी कीमती स्नाइपर राइफल की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। मसला बताकर मिस्टर शुक्ला ने हल भी खुद ही पेश किया कि अगर मैं बकरम सिंह को कत्ल कर सकूं तो वो सौदे की मंजूरी दे देगा। मैं इस हद तक जाने पर तैयार नहीं थी। तब उसने ऐसा निशानेबाज तैयार करने की शर्त रखी जो ये काम कर सकता हो। आगे की कहानी तुम्हें मालूम है। मैं मोतरज़ हुआ, SR1 अच्छी राइफल है, तुम्हें इतना ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत ही क्या थी?
دیر سے صحیح مگر آخر اس نے مشہور ہو ہی جانا تھا۔ مختلف ممالک کے کمانڈوز یعنی اس ہلکی اور کارآمد رائفل کو خریدنے میں دلچسپی لیتے۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، کہا نا تم کچھ نہیں جانتے۔ یقیناً وہ اور کچھ بھی چھپا رہی تھی۔ میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بارے ڈیوڈ جانتا ہے؟ لورا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، یقیناً شکلا اسے صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوگا اور امید ہے جلد ہی تمہارے بارے مثبت پیش رفت ہوگی۔ اس کے چہرے پر امید کی رمق ابھری، مگر کوئی تبصرہ کیے بنا وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میں نے بھی آنکھیں موند لی تھی۔ لورا سے گپ کرتے ہوئے میرا دھیان اپنے زخموں سے ہٹ گیا تھا، لیکن خاموش ہوتے ہی زخموں میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ آنکھیں بند کرنے پر بھی نیند نہ آئی، بس کبھی کبھار ہلکی سی غنودگی چھا جاتی اور جوں ہی کروٹ تبدیل کرتا آنکھ کھل جاتی۔ میری غنودگی قدموں کی چاپ سے ٹوٹی۔ 2 افراد ناشتہ لے آئے تھے۔ لورا کو بھی اچھی طرح سے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ناشتے کی ٹرے انہوں نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیل دی اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تشدد یا اذیت انسان کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتی۔ سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے بیت الخلاء میں جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے میں تو 2 ٹوسٹ، 1 ابلا ہوا انڈا اور چائے کی پیالی تھی۔ اتنی سخت بھوک کے سامنے اس ناکافی غذا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں سب کچھ چٹ کر گیا تھا۔ لورا براؤن نے صرف 1 ٹوسٹ کو ہلکا سا کاٹ کر چھوڑ دیا تھا۔ شاید پریشانی نے اس کی بھوک ختم کر دی تھی۔ کھاؤ گے؟ میری پلیٹ میں جھاڑو پھرا دیکھ کر وہ مستفسر ہوئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ٹرے میری طرف دھکیل دی تھی۔ دروازے کے نیچے سے ہاتھ گزار کر میں نے پلیٹ پکڑی اور اس کا ناشتہ بھی چٹ کر گیا۔ بمشکل ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ چند افراد کے قدموں کی چاپ ابھری۔ لمحہ بھر کے بعد وہ ہمارے سامنے تھے۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر انہوں نے لورا براؤن کا دروازہ کھولا۔ وہ بدک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ 3 ہتھیاروں کے دہانے اس کی طرف سیدھے ہوئے۔ چوتھا، جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی، انگریزی میں بولا، مادام جانا تو پڑے گا، چل کر نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اگر یہ حرکت کرے تو ٹانگ میں گولی مار دینا۔ اپنے ساتھیوں کو کہہ کر اس کی قدم لورا کی طرف بڑھے۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ گئی تھی۔ اس نے زبردستی لورا کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ جو ہی دروازے کی طرف دھکیلا، وہ مچلتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ سرغنہ نے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ہتھیار کندھے پر لٹکا کر انہوں نے لورا کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، تم پچھتاؤ گے۔ میں برطانیہ کی آزاد شہری ہوں۔ بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے زد و کوب نہیں کر سکتے۔ لورا برہمی سے بولتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دونوں ڈشکروں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ریجا، مجھے بچاؤ، ریجا۔ اچانک وہ مجھے مدد کو پکارنے لگی۔ اسے یہ بھول گیا تھا کہ راجا بیچارہ خود کو نہیں بچا سکا، اسے کیا چھڑائے گا۔ لیکن اس کے بار بار پکارنے پر میں سلاخیں پکڑ کر کھڑا ہوا۔ سر، آپ کو ایک لڑکی کا احترام مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں ان کے سرغنہ کو مخاطب ہوا تھا۔ اپنی فکر کرو بالک۔ مجھے جھڑکتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ مچلتی بدکتی لورا کو وہ سیڑھیوں سے اوپر لے جانے لگے۔ یقیناً کسی سے ملوانے جا رہے تھے، یا کم از کم لے جانے کا مقصد تفتیش نہیں تھا، کیونکہ عقوبت خانے میں جانے کو تو مزید نیچے اترنا پڑتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں میرا بھی بلاوا آ گیا تھا۔ مجھے لے جانے والے وہی پرانے جلاد تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی منحوس کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ جوان، رات کو تم جیت گئے تھے اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے گوتم تالیاں پیٹنے لگا۔ سربن اور روی نے بھی استہزائی ہنسی سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ مقابلہ ختم نہیں ہوا اور اب اگلا مرحلہ آن پہنچا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگ تیار ہو دوستو؟ تیار ہیں استاد جی، دونوں بیک زبان بولے تھے۔ گو تمہارا جواب تو معلوم ہے، لیکن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ جواب تو میں شروع سے دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو سننا ہے بتا دو، میں دہرا دوں گا۔ جوان ڈٹا ہے بھائی۔ کرن چاولہ صاحب کہہ رہے تھے کہ موصوف سنائپر ہے اور سنائپر بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ یقیناً کرن صاحب نے ہماری صلاحیتوں کو للکارا ہے۔ وہ اپنے ظلم و ستم اور شکی القلبی کو صلاحیتیں گردان رہے تھے، اور وقت ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں بحث و تکرار نہیں کر سکتا تھا، نہ خاطر خواہ جواب دینے کی حالت میں تھا۔ ان کی بڑکیں اور ڈینگیں ایک بندھے ہوئے قیدی کے لیے تھیں، اور یہی ان کی ہار تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ اپنے مشغلے کو جڑ گئے۔ ابتدا روبن سے ہوئی تھی۔ مجھے الٹا لٹکا کر پانی کے بھرے ٹب میں میرا سر بار بار ڈبویا گیا۔ جب سانس اکھڑنے لگتا تب اوپر اٹھا دیتے۔
روی نے اپنی باری پر نئی گولیاں استعمال کی تھیں جن کا اثر کل والی گولیوں سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے صبح کا ناشتہ بھی الٹی کر دیا تھا۔ وہ باری باری مختلف عذاب آزماتے رہے۔ میں کئی بار بے ہوش ہوا، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ بے ہوشی ہی کی حالت میں وہ مجھے زندان میں پھینک گئے تھے۔ پھر مجھے پلوشا دکھائی دی، میرا سر گود میں رکھ کر موہنی مسکراہٹیں نچھاور کر رہی تھی۔ اب تک خفا ہو؟ اس وقت بھی میرے دماغ سے اس کی خفگی کا احساس زائل نہیں ہوا تھا۔ اپنے راجو سے خفا ہو سکتی ہوں؟ ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اس نے مجھے خوشی سے ہمکنار کیا۔ میں شاکی ہوا۔ موڈ جو بنایا ہوا تھا، تنگ کر رہی تھی نا، آپ کی لاڈلی جو ہوں۔ اگر تمہاری خفگی میری جان لے لیتی پھر؟ میں نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی۔ ایسا تو نہ بولیں، سچ میں خفا ہو جاؤں گی۔ وہ میرے چہرے پر جھک گئی۔ دوبارہ اذیت دو گی؟ کبھی نہیں، اس نے منہ بسورا۔ مگر جلدی آئے نا، کب سے آپ کی آواز نہیں سنی۔ ذرا سا مذاق کرنے پر اتنی بڑی سزا تو نہ دیں۔ میں دھیرے سے مسکرایا۔ اس نے چاہت سے پوچھا، راجو پلوشے کا ہے نا؟ میرے دل سے آواز نکلی، اللہ پاک کی قسم ایسا ہی ہے۔ میرے راجو، میرے راجو، وہ وارفتگی سے پکارنے لگی اور میں سرشاری کی کیفیت میں پڑا اس کے روشن چہرے کو گھورتا رہا۔ اچانک روشنی مدھم ہونے لگی، اس کا پیارا چہرہ دھندلانے لگا، آواز و انداز بھی تبدیل ہونے لگا۔ ریجا، ریجا! میرا شعور بیدار ہوا۔ میں اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا اور سماعتوں میں لورا براؤن کی تشویش بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ بے وقوف نہیں جانتی تھی اس کی ہمدردی نے مجھ سے راحت و سکون کے کیسے لمحات چھینے تھے۔ بہت عرصے بعد جان حیات خواب میں آئی تھی۔ جسمانی طور پر بدحال ہونے کے باوجود روحانی طور پر میں بہت آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا دوبارہ آنکھیں میچ کر اس کی گود میں پہنچ جاؤں، لیکن لورا کی ریجا ریجا کی گردان مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کی، ہونٹوں سے بے ساختہ کرا خارج ہوئی تھی۔ لورا ہمدردی سے بولی، آرام سے۔ میں نے زندہ دلی ظاہر کی، یہ نصیحت انہیں کرو نا کہ آرام سے درگت بنایا کریں۔ اس نے مشورہ دیا، جو پوچھ رہے ہیں انہیں بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے منہ بنایا، یہی تو معلوم نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اس تشدد کے پس پردہ طویل وجوہات ہیں۔ 1947 کی آزادی، 48 کی جنگ کشمیر، 65 کا مارکا، 71 کی لڑائی، کارگل کا جھگڑا اور بہت ساری سرحدی جھڑپیں ہیں۔ اگر سیدھے انداز میں وضاحت کر دیتے تو تمہارا کیا جاتا؟ چھوڑو مادام، میری بات اتنی ضروری نہیں ہے، تسلی سے تم اپنی بات سنا لو۔ میں نے ایک دم اردو کا شعر پڑھا اور ساتھ وضاحت کی، میرے مسائل تمہارے پلے نہیں پڑنا، اس لیے اپنی سناؤ، کیا ہوا تھا؟ وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی، مسٹر شکلا سے ملاقات ہوئی ہے، بے غیرت گھٹیا انسان بلیک میل کر رہا ہے۔ ذرا تفصیل سے مادام۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ سارے ڈرامے کے پس پردہ اسی منحوس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو وہ SR-1 کی خریداری کوڑیوں کے مول کرنا چاہتا ہے۔ ذرا سوچو، 5000 پاؤنڈ کی رائفل کے 500 پاؤنڈ لگا رہا ہے۔ میں مستفسر ہوا، دوسرا مطالبہ؟ مجھے 1 ماہ اس کا کھلونا بننا ہوگا۔ لورا کے چہرے پر گہری نفرت پھیل گئی تھی۔ گو دوسرا مطالبہ پورا کرنا کسی آزاد خیال یورپین لڑکی کو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہر کسی کی عزت نفس، انا اور خودداری ہوتی ہے۔ یورپ فریقین کی رضامندی سے جسمانی تعلقات کی آزادی کا علم بردار صحیح، مگر زبردستی کرنے یا کسی عورت کو بلیک میل کرنے کی اجازت ان کا قانون بالکل بھی نہیں دیتا۔ میں نے مشورہ دیا، تم ڈیوڈ کو بیچ میں لا کر اس پر مقدمہ کر سکتی ہو۔ اس کے پاس کافی ویڈیو کلپس موجود ہیں جن میں تمہیں تربیت دے رہی ہوں۔ چند جگہوں پر یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ تمہاری تربیت کا مقصد مسٹر بکرم سنگھ کا قتل ہے۔ شری پتی آرکیڈ کا فلیٹ جہاں سے ہم نے فائر کرنا تھا وہاں بھی خفیہ کیمرے نصب تھے، اور ہماری گفتگو بھی بالکل واضح ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ رائفل پر ہماری انگلیوں کے نشان ثبت ہیں۔ اس قصے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو اور انڈیا میں تمہاری آمد غیر قانونی ہے۔ باقی اتنا تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ ویڈیو میں سے ہمارے حق میں جانے والی باتیں کاٹ دی گئی ہیں۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، مگر ہمارا منصوبہ تو چھت سے فائر کرنے کا تھا، پھر انہوں نے کمرے میں کیوں کیمرے لگائے؟ انہوں نے چھت اور کمرے دونوں جگہوں پر کیمرے نصب کیے تھے، کیونکہ وہ ہماری ہر وقت کی گفتگو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ میرے خلاف زیادہ سے زیادہ ثبوت حاصل کر سکیں۔ اب کیا سوچا ہے؟ وہ برہم ہوئی۔ سوچنے کے قابل غلیظ سور نے چھوڑا کہاں ہے؟ میں نے چوٹ کی۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی، زخمی لہجے میں بولی، ریجا تم میرے حالات سے نا واقف ہو۔
ایسا ہی کچھ وہ پہلے بھی کہہ چکی تھی۔ میں نے تانا زنی سے گریز کرتے ہوئے پوچھا، ڈیوڈ سے مشورہ کیا؟ وہ افسردگی سے بولی، اسے شکلا سب کچھ بتلا چکا ہے۔ مجھ سے بھی مختصر گفتگو ہوئی۔ پھیکے لہجے میں تسلی دینے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے الفاظ بدل کر سوال دہرایا۔ اس کا مطالبہ تسلیم کرنے کی صورت میں ہم صرف فٹ پاتھ پر نہیں آئیں گے بلکہ سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمارے پاس 5,000 تیار شدہ رائفلیں موجود ہیں اور شکلا 10,000 رائفلوں کا مطالبہ کر رہا ہے، جو ناممکن ہے کیونکہ پہلی کھپت کی تیاری ہی میں کمپنی گردن گردن قرض کی دلدل میں دھنس چکی ہے۔ مزید 5,000 رائفلیں کیسے تیار ہو سکیں گی؟ لورا نے شکلا کے صرف پہلے مطالبے پر روشنی ڈالی تھی۔ میں نے پوچھا، ڈیوڈ تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، عملی زندگی میں ماضی کے دعووں کو کم ہی پورا ہوتے دیکھا گیا ہے، پھر بھی تمہارا ساتھی ہے، یقیناً کچھ سوچ کر ہی تم نے حصے دار بنانا قبول کیا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر معجوبانہ تبسم ابھرا۔ محبت کا دعوے دار ہے، پھر تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ شکلا کا مطالبہ اس کے بس سے باہر ہے۔ وہ بیچارہ تو میری کامیابی کا منتظر ہے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، بکرم سنگھ کے بارے اسے اعتماد میں لیا تھا؟ لورا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس کا گلہ کرنا نہیں، نقصان میں شامل ہونا بنتا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، وہ انکار نہیں کر رہا، بس پریشان لگ رہا تھا۔ ہم پہلے ہی مالی پریشانی کا شکار تھے۔ شکلا نے نیا بم سر پر پھوڑ دیا۔ میرے منہ سے پھر حقیقت پھسلی۔ سچ کہوں تو یہ بے صبری کا انجام ہے۔ وہ خفگی سے بولی، جب اصل بات معلوم نہ ہو تو بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ میں نے موضوع تبدیل کیا۔ میں شکلا کے ساتھ زہر کھا کر آئی ہوں، مگر چند نوالے سے زیادہ نہیں لے پائی کہ بھوک ہی اڑ گئی۔ میں نے پھول جڑی چھوڑی، کہیں دوسرے مطالبے پر عمل درآمد تو شروع نہیں ہو گیا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ سوائے بکواس کے تمہیں کچھ سوجتا بھی ہے؟ افغانستان محاذ پر بھی تمہارے ہونٹوں سے صرف یہی بکواس نکلتی تھی۔ اب تو اپنی حالت پر رحم کھا لو۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے علاوہ کیا سوج سکتا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مجھے تیراکی کے لباس میں دیکھ کر تو رخ موڑ لیتے تھے۔ انگور رسائی سے دور ہوں تو انہیں کھٹا کہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا لگانے کی کوشش کی، مگر جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ زور سے ہنسنے کی وجہ سے بالائی جسم کی جلد متحرک ہو جاتی ہے۔ میری آہ سنتے ہی اس نے متون کیا، ہنسنے کی طاقت تو ہے نہیں، اور کر کیا لوگے؟ میرے جواب دینے سے پہلے قدموں کی چاپ ابھری۔ امید لگی کہ شاید رات کا کھانا آ گیا ہے۔ دن کا کھانا تو مار کٹائی کی نظر ہو گیا تھا، اور پھر بلب کی پیلی روشنی میں آنے والے کو دیکھتے ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جلادوں کا ٹولہ تھا۔ کھانے سے پہلے ہی اگلی تفتیش کا وقت ہو گیا تھا، یا شاید وہ مجھے بھوکا رکھنا چاہتے تھے، اور بھوک بھی تو اذیت اور تکلیف کا دوسرا نام ہے۔ بے چوں چرا کیے میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ لورا ترہم آمیز نظروں سے مجھے گھورتی رہ گئی۔ میرے سر پر نقاب چڑھا کر ہتھ کڑی پہنائی اور دھکیلتے ہوئے عقوبت خانے کی طرف لے چلے۔ پکا پتہ تو نہیں ہے، بس اندازہ ہے کہ کئی سالوں پر محیط وقت تھا۔ شاید سننے والوں کو حیرانی ہو کہ ایک رات کئی سال کیسے طویل ہو سکتی ہے، لیکن جن پر گزری ہو وہ ضرور اتفاق کریں گے۔ واپسی اپنے قدموں پر نہیں ہوئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ جب لورا کے مسلسل ریجا ریجا پکارنے پر آنکھ کھلی۔ جسم میں تکلیف کے ساتھ معدے میں بھی اینٹھن ہو رہی تھی۔ ناشتے کے لوازمات تو قے کے ذریعے ہی خارج ہو گئے تھے، اب آنتیں بھوکی گائیں کی طرح ڈکرا رہی تھی۔ میں بمشکل سیدھا ہوا اور دیوار سے پیٹھ ٹیک دی۔ بھوک لگی ہوگی، لورا نے ہمدردی ظاہر کی۔ میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جب تمہارے پاس دوا ہی نہیں ہے تو استفسار کا فائدہ؟ یہ لو۔ اس نے سلاخوں سے ہاتھ گزار کر میری طرف بڑھایا، جس میں روٹیاں تھیں۔ میرے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرے لیے کھانا آیا تھا، بھوک نہیں تھی تبھی تمہارے لیے چھپا لیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے روٹیاں اور سالن چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر شکر گزاری ابھری اور سلاخوں سے ہاتھ گزار کر میں نے روٹیاں پکڑ لیں۔ سبزی کا سالن اس نے روٹیوں میں چپیڑ دیا تھا۔ ٹھنڈا ٹھار اور بے مزہ کھانا بھی مجھے بہت لذیذ محسوس ہوا تھا۔ شکریہ مادام۔ کھانا کھا کر میں نے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا کہ احسان کرنے والے کا حق ہے اس کی نوازش کو سراہا جائے۔ وہ فکر مندی سے بولی، مجھے نہیں لگتا تم زیادہ دن جی پاؤ گے۔ اچھا ہے، تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواہ مجھے قتل کرنے کو مارا مارا پھرنا پڑتا۔ اس نے منہ بنایا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ مذاق کے علاوہ کیا ہی کیا جا سکتا ہے؟ لمحہ بھر سوچ کر اس نے مشورہ دیا، تم بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں بے بسی سے بولا، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 آدمیوں کا مقابلہ کر سکوں۔
البتہ کوئی ساتھ دے تو دوسری بات ہے۔ میرا مطمع نظر جانتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال مجھے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم نے شکلا کی شرائط ماننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ ایسا کب کہا؟ میں نے حقیقت کھولی۔ کیا خیال ہے وہ تمہاری مرضی کا منتظر رہے گا؟ پہلے مطالبے کی تکمیل تمہارے ہاتھ میں سہی، دوسرا مطالبہ وہ زور بازو پورا کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ برطانیہ کی آزاد شہری ہوں، جواب دہی اسے مشکل میں ڈال دے گی۔ اگر تمہیں آزاد کرنے کا ارادہ ہوا تو تم سچ کہہ رہی ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ میں صاف گوئی سے بولا۔ جن کے پاس ضمیر نہ ہو ان کا کچھ بھی کرنا غیر متوقع نہیں ہوتا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس نے سختی سے جھٹلا دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بھی کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ کھانا کھانے کی وجہ سے مجھ پر خماری چھانے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پلوشا دھم سے کود کر نگاہوں کے سامنے آئی اور میرا سر گود میں رکھ لیا، ساتھ ہی ملائم ہاتھ میرے زخموں پر پھیرنے لگی۔ اس عنایت کے بعد نیند کس کم بخت کو نہ آتی۔ صبح خلاف توقع مجھے ناشتہ ملا تھا۔ شاید 24 گھنٹوں میں میرا راشن 2 ٹوسٹ اور 1 ابلا ہوا انڈا ہی مقرر ہوا تھا۔ ناشتے کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا بلاوا آ گیا۔ شاعر نے کہا تھا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، مگر میرا درد شاید حد سے نہیں گزرا تھا۔ تبھی آئے روز تکلیف اور اذیت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ بلا ناغہ رات دن تفتیش جاری تھی۔ انہیں تیزی نہیں تھی کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے۔ جلد ہی وہ مرحلہ آنے والا تھا جب اذیت کی فراوانی سے میرے حواس ساتھ چھوڑ جاتے۔ تب اول پھول بکتے ہوئے میں اصل مشن کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ضرور پھوٹ دیتا۔ بلا شبہ پہلے کرن چاولہ نے مجھے اسی لیے آزاد چھوڑا تھا کہ میرے مشن کا پتہ چلے اور میرے ذریعے دوسرے جاسوسوں تک بھی رسائی پالے، لیکن بعد میں جانے کیوں مجھے بکرم سنگھ والے معاملے میں الجھا دیا گیا تھا۔ اس بارے میرا ذہن کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ عقوبت خانے سے واپسی بے ہوشی کی حالت ہی میں ہوئی تھی۔ آنکھیں لورا کے ریجا ریجا پکارنے پر کھلی۔ وہ مجھے کافی خوش نظر آئی۔ میں نقاہت سے لیٹا اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ زوروں شوروں سے نئے معاہدے کا بتا رہی تھی۔ شکلا نے SR-1 کو اس کی اصل لاگت میں خریدنے کا عندیہ دے دیا تھا، جو فی رائفل 2000 پاؤنڈ بن رہا تھا، اور رائفلوں کی تعداد بھی 5000 کر دی تھی۔ اور دوسرا مطالبہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ وہ اطمینان سے بولی، میں نے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ اور وہ مان گیا؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ جانتے ہو اسے سودے میں کتنا منافع مل رہا ہے؟ 5000 پاؤنڈ کی رائفل 2000 پاؤنڈ میں خرید رہا ہے، اور آرمی سے وہ 5000 پاؤنڈ ہی وصول کرے گا۔ گویا 3000 پاؤنڈ اسے ایک رائفل میں بچے ہیں۔ 5000 رائفلوں میں کتنی بچت ہوگی؟ بلا شبہ ہندوستانی کرنسی میں وہ معاوضہ 150 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈیوڈ سے بات ہوئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصل لاگت کی وصولی ہی پر مطمئن ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ کھا کر آئی تھی۔ میرے نصیب میں تو صرف صبح ہی کا ناشتہ لکھا تھا، اس لیے پیٹ کے واویلے پر کان دھرے بغیر خاموشی سے لیٹا رہا۔ رات کے کھانے سے پہلے حسب معمول جلاد مجھے لینے پہنچ گئے، یوں جیسے نالائق طالب علم کو ساتھی طلباء زبردستی مکتب لے جاتے ہیں۔ عقوبت خانے تک وہ ان نئی ایذاؤں کے بارے بحث و تکرار میں لگے رہے جو انہوں نے آج کے لیے سوچی تھیں۔ میرا زخموں سے چور بدن نت نئے مصائب اور تکالیف سے آشنا ہو رہا تھا، مگر نہ احتجاج کا حوصلہ تھا اور نہ بچنے کی تدبیر۔ چیخنے چلانے سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، البتہ یہ اور بات کہ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ جاتا تھا، اور یہ چیخ و پکار ان کے لیے باعث سکون و اطمینان ہوتی تھی۔ دوران تفتیش میں کئی بار بے ہوش ہوتا۔ ان کے غیر انسانی تشدد نے اب میری مدافعاتی قوت نچوڑ لی تھی۔ صرف زندہ رہنے کا حوصلہ اور دوبارہ سے اپنی پلوشے کو ملنے کی امید تھی کہ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ شاید بچھڑنے کا وقت قریب تھا یا حوصلہ بڑھانے آتی تھی۔ اس رات بھی میری واپسی ہوش و خرد سے بیگانہ حالت میں ہوئی۔ پلوشے حسب معمول خوشی سے چہکتے اور کھلکھلاتے میرے پاس پہنچی تھی۔ میں جسم پر چادر لپیٹے لیٹا تھا۔ تکیے پر کوہنی ٹیکے وہ میرے کانوں میں رس انڈیلتی رہی۔ جانے کون کون سے پرانے قصے اسے یاد آ رہے تھے۔ دوران گپ شپ اچانک میرے جسم سے کپڑا ہٹا۔ میرے زخم دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کیا ہے راجو؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ کچھ نہیں چندا، معمولی سے زخم ہے۔ میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ اتنا ظلم کر رہی ہیں میرے راجو پر، میں انہیں چھوڑوں گی تو نہیں۔ دانت پیستے ہوئے وہ سسک پڑی تھی، اور پھر اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ پلوشے پلوشے، اسے پچکارتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھایا۔ نہ جانے کس زخم میں کھچاؤ آیا تھا کہ میرے منہ سے بلند کرا خارج ہوئی اور آنکھ کھل گئی، لیکن پلوشے کی سسکیاں اب تک کانوں میں گونج رہی تھیں۔
آج لورا کا ریجا ریجا سنے بغیر میری آنکھ کھل گئی تھی، شاید وہ نیند میں تھی۔ بازوؤں پر زور دے کر میں اٹھ بیٹھا، تبھی سسکیوں کی آواز زیادہ واضح سنائی دینے لگی۔ وہ لورا تھی، گھٹنوں میں سردی سسک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سلاخوں کے قریب ہو کر میں نے آواز دی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر مظلومیت سے مجھے گھورا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ سفید گالوں پر دانتوں کے نشان یوں ثبت تھے جیسے کسی درندے سے پالا پڑا ہو۔ یقیناً میری غیر حاضری میں اس پر قیامت بیت چکی تھی۔ میرا اندیشہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ شکلا جیسے گھٹیا انسان سے اس کے علاوہ امید بھی کوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ گو اس کا چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ سوجا ہی نہیں تھا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، کسی بھی قیمت، کسی بھی صورت اسے قتل ضرور کروں گی۔ دانت پیستے ہوئے وہ غضبناک ہوئی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اپنے اندازوں کی درستی پر داد طلب کر سکتا۔ میں پچکار کر اس کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ عورت مشرقی ہو یا مغربی، مرد کی درندگی کا سامنا کرتے ہوئے بیچاری ٹوٹ بکھر جاتی ہے۔ شکلا جیسے مرد ذہنی مریض ہوتے ہیں، اور اس کے مرض کی شدت مجھے لورا کے چہرے پر دکھائی دی۔ نہ جانے باقی جسم کے ساتھ درندے نے کیا کچھ سلوک کیا ہوگا۔ میرے مسلسل تسلی دینے اور حوصلہ بڑھانے پر وہ کچھ سنبھلی، اور جو کہانی سنائی اس کا لب لباب یہی تھا کہ میرے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے معمول کی ملاقات تصور کیا، مگر اسے لے جا کر ایک بیڈ پر باندھ دیا گیا۔ بعد میں نشے میں دھت شکلا آیا، اس کے ماضی کا رویہ یاد دلا کر اپنی ہر مانی پوری کی، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے 1 ماہ اسے مسلسل شکلا کی درندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب لورا کو وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ قید خانے کے دروازے وہ ایک ساتھ نہیں کھولتے تھے کہ ہم مل کر محافظوں پر قابو پانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ لورا پھر بھی مجھ سے بہتر تھی کہ ہاتھا پائی کر سکتی تھی، میرے بدن میں تو مقابلے کی سکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بقیہ رات ہم مختلف منصوبے سوچتے اور رد کرتے رہے۔ تالے کھولنے کے ہمیں کئی طریقے سکھائے گئے تھے، لیکن اس کے لیے کم از کم ایک مضبوط تار کا حصول ضروری تھا۔ ہمارے پاس تو انہوں نے لوہے کی کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی تھی۔ کھانا بھی پلاسٹک کے برتنوں میں آتا تھا۔ کافی دیر مغز ماری کے بعد ہم نے وقتی طور پر ہار مانی اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ بھوک کی شدت اور جسمانی تکلیف میں سونا تو محال تھا، بس ہلکی غنودگی آ جاتی تھی جو چند لمحوں کے لیے درد سے افاقے کا باعث بنتی۔ سونے جاگنے کی کیفیت میں ناشتہ لانے والوں کے قدموں کی چاپ ابھری۔ میں اٹھ کر بیت الخلاء کی طرف بڑھ گیا، تازہ دم ہو کر آیا اور ناشتے کو جڑ گیا۔ لورا نے اپنی ٹرے میری طرف کھسکائی اور صرف چائے کی پیالی اٹھا کر چسکیاں لینے لگی۔ بد مزہ چائے پینا بھی اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ پیٹ میں کچھ جانے کے بعد مجھ پر خماری چھانے لگی۔ لورا نے بھی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جلادوں نے آ جانا تھا، لیکن نہ سونے سے ان کا آنا ٹل نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ شاید جلاد پہنچ گئے تھے، لیکن آنکھیں کھلتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرے اندیشے بے بنیاد ثابت نہیں ہوئے تھے۔ وہ ممتا دیدی تھی۔ 3 افراد کے گھیرے میں زندان کے قریب آئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ درندے معصوم لڑکی تک پہنچ گئے تھے۔ یقیناً اب میں اپنی ہٹ پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ مظلوم لڑکی کو بچانے کو میرا سچ اگلنا ضروری ہو گیا تھا، اور سچ کا پتہ چلتے ہی دھریندر شکلا پہلی فرصت میں میرا عدم آباد کا ٹکٹ کٹوا دیتا۔ ایک لمحے میں دماغ نے مستقبل کا تجزیہ کر لیا تھا۔ میں بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سلاخوں کے سامنے آ کر رکی، نظریں میرے وجود پر گڑی تھیں۔ وہ کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں تھی جو اس پر خوب جچ رہا تھا۔ نہ جانے درندے ان کا کیا حشر کرنے والے تھے۔ ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے والی کسی رعایت کی حقدار نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی معذوری بھی ظالموں کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں بچانے کی خاطر میں نے کرن کے سامنے سارا راز کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے گھورتے ہوئے اس کی پر اعتماد آواز ابھری۔ میرے دماغ کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تو اندھی تھی، اور اندھے یوں کسی سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ اس کے عقب میں کھڑے افراد کا انداز بھی مودبانہ تھا۔ کسی کے ہاتھ میں نہ تو ہتھیار تھا اور نہ ممتا دیدی ان کی قیدی لگ رہی تھی۔ ایک دم جیسے انکشاف ہوا وہ تو اس ڈرامے کا خصوصی کردار تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا عرصہ ان کے گھر گزارنا ایجنسی کی نظروں سے اوجھل ہوتا۔ انہوں نے مہینہ بھر مجھے نظر میں رکھا، حقیقت اگلوانے کی کوشش کی، بہن بن کر اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ فوراً ہی میری نگاہ اپنی گھڑی پر پڑی۔ یقیناً وہ راکھی نہیں، نشاندہی کرنے کا انڈیکیٹر تھا۔
جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کی نظروں میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھڑی مجھ سے نہ لی گئی، ورنہ قیدی کے پاس گھڑی کون چھوڑتا ہے؟ یہ بات کئی بار میرے دماغ میں کھٹکی تھی، لیکن دھیان نہیں دے سکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بے تابی سے اندر گھسیں۔ راج، وارفتگی سے کہتے ہوئے اس نے میرا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ شفقت بھرا انداز میری روح تک کو گھائل کر گیا تھا۔ اتنے مقدس رشتے کی آڑ میں اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں گھورتا رہا۔ نظریں میرے جسم پر پھیلے چھانٹوں پر پڑیں۔ سیاہ آنکھوں میں اضطراب اور اذیت ہلکورے لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ سدھیر، تفتیش کون کر رہا ہے؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ استاد گوتم مادام۔ تفتیش تو کسی اور نے کرنا تھی نا؟ ان کے لہجے میں دکھ اور اذیت بھری تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ انہوں نے ایک نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، لہجے میں برہمی بھرا دکھ پوشیدہ تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا، وہ چلائیں، تم صرف بکواس کر سکتے ہو اور کچھ نہیں، اور الوداعی کلمات کہے بغیر رابطہ منقطع کر لیا۔ میری طرف رخ موڑتے ہی ان کی آنکھوں میں پشیمانی بھرا اضطراب نمودار ہوا۔ ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، تمہارے لیے کھانا لائی تھی، سوچا اپنے ہاتھوں سے راج کو کھلاؤں گی۔ ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ مجھے اپنی آواز بیگانی لگی تھی۔ چھوٹے، میں سب بتا دوں گی، پہلے تم کھانا کھا لو۔ ٹفن اٹھائے شخص کو قریب آنے کا اشارہ کر کے وہ میرے نزدیک ہوئی۔ دور رہو، میں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلا۔ اوئے، مدام سے بدتمیزی کرتا ہے؟ سدھیر جھپٹا، مگر اس کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ممتا باجی کی ٹانگ حرکت میں آئی۔ بھرپور لات کھا کر وہ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ دھاڑی، کسی نے چھونے کی بھی کوشش کی تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ دفع ہو جاؤ تینوں۔ وہ کان دباتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ اپنی دیدی سے بدتمیزی کرو گے؟ شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ قریب ہوئیں۔ پلیز مادام، آپ چلی جائیں۔ میں نے رخ موڑ لیا تھا۔ اپنی دیدی کو رلا کر خوشی ملے گی؟ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی سیدھا کیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جذباتی استحصال کیا ہے میرا۔ کم از کم بہن بن کر دھوکہ تو نہ دیتی۔ وہ دکھی ہوئی۔ دیدی تم نے بنایا تھا چھوٹے، بھول گئے؟ آپ حقیقت بتا سکتی تھی۔ کوشش کے باوجود میں انہیں تم نہیں کہہ پا رہا تھا۔ مجھے ہزاروں گلے شکوے تھے۔ ہم دو ازلی دشمن تھے، مگر نادانستگی میں غلط رشتہ جوڑ بیٹھے تھے، اور جس طرح وہ میری حالت دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ انہیں چھوٹے بھائی کی تکلیف پر اذیت ہو رہی تھی۔ اب میری الجھن بھی دور ہو گئی تھی کہ کرن چاولہ کس سفارش کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی مجبوری ممتا دیدی کی صورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ یقیناً ان کے درمیان کوئی خاص تعلقات تھے، تبھی تو ممتا باجی نے اسے اتنے سخت الفاظ میں برا بھلا کہا تھا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ وہ نادم ہوئی۔ اپنی دیدی کو مجبور سمجھ کر معاف کر دو۔ میں کراہتے ہوئے بولا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجبور ہو گئی تھی، تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا، کسی اور کی تسلی سے مطمئن نہیں تھی، تبھی چلی آئی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا، اب چلی جائیں۔ وہ لجاجت سے بولی، کھانا کھا لو پھر چلی جاؤں گی۔ بھوک نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے منہ بسورا۔ آپ ایک ناپائیدار رشتے کی قیام پر مسر ہو رہی ہیں۔ میں نے انہیں آئینہ دکھایا۔ زبردستی تو نہیں کر رہی، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ جانتے ہو نا، میرے راجیو نے تمہارے روپ میں دوسرا جنم لیا ہے۔ اس نے کئی بار کی کئی بات دہرائی۔ میں اس کے چھوٹے بھائی کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ ہلکی سی مشابہت ضرور تھی، مگر وہ بالکل میرے جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ 12-13 سال کا تھا اور ایک حادثے میں گزر گیا تھا۔ وہ آج تک اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں پاکستانی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، پاکستانیوں سے محبت کرنا جرم ہے کیا؟ دیدی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ تبسم ابھرا۔ جتنا کوشش کر لو اپنی دیدی کی محبت کو دل سے نہیں کھرچ سکتے۔ میں معترض ہوا، آپ میرے انجام سے واقف ہیں، پھر کیوں ایک نئے غم کو اپنا سینہ کشادہ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ عزم سے بولی، تمہیں مرنے تو نہیں دوں گی۔ میں نے حقیقت اگلی، مجھے نہیں لگتا آپ اتنی با اختیار ہیں۔ نظریں چراتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی، ماؤں بہنوں کے پرارتھنا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے مصروف گفتگو تھے۔ ممتا دیدی امید بھری نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اپنے غلط فعل کی ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں تھی، لیکن رویہ چیخ چیخ کر ان کی محبت و بے بسی کا اعلان کر رہا تھا۔ ان کی شفقت کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے میں دھیرے سے بولا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہ شفقت سے بولی، بیٹھو نا، دیدی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ میری پسند کا کھانا بنا کر لائی تھی۔ انہوں نے خود بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر درد کش گولیوں کی خوراک مجھے کھلا دی، ساتھ ہی بعد میں کھانے کو بھی گولیوں کا ایک پتا دے دیا۔ شکریہ دیدی، میں نے رسم نبھائی۔ شرمندہ کر رہے ہو؟ متبسم ہو کر انہوں نے میرا کان پکڑا۔ ان کی پختہ عادت تھی، خفگی اور محبت ہر دو صورت وہ میرا کان پکڑ لیتی۔
میں منمنایا، ایسی گستاخی کر سکتا ہوں؟ یہ گھڑی واپس کر دو، کہتے ہوئے وہ میری گھڑی کھولنے لگیں۔ میں ہنسا، آج ہی اس گھڑی کا راز افشا ہوا ہے۔ تبصرہ کیے بغیر وہ ایک کالا دھاگا میری کلائی پر باندھنے لگیں، شاید ادھوری رسم کو اب پورا کر رہی تھی۔ دھاگا باندھ کر انہوں نے خفیف انداز میں پوچھا، ایک بات مانو گے؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا منوا سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوئیں، جو نہیں منوا سکتی اب وہ منوانا چاہتی ہوں نا۔ میں نے تحمل سے کہا، بولیں، سننے کے بعد ہی کچھ طے کر سکوں گا۔ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ وعدہ کرتی ہوں تمہیں بچا لوں گی۔ یہ وعدہ حکومت کے ایسے عہدے دار کا ہے جو ذاتی وعدوں کو پورا کروانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اپنی دیدی سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ میں تلخی سے بولا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں سچ بتا چکا ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے یقین آئے گا میرے پاس بتانے کو کچھ اور نہیں ہے؟ کہا تھا نا اپنے دیش لوٹ جاؤ۔ اچھی طرح سمجھایا تھا مگر تم نہ مانے۔ لگا وہ گڑے مردے اکھیڑ رہی ہیں۔ اب پچھتانے سے گیا وقت نہیں لوٹ سکتا دیدی۔ میں نے بظاہر غلطی کا اعتراف کرنا ضروری سمجھا۔ چلتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور میں بات کر کے تمہاری جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پہلی فرصت میں اپنے آدمیوں سے رابطہ کر کے پاکستان لوٹنے کی کرو۔ وہ بین السطور مجھے کرید رہی تھیں کہ اگر میرے رابطے کسی سے ہیں تو اعتراف کر لوں۔ کرن آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ نہیں لگتا کمینہ۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم تبسم ابھرا جو باور کروا رہا تھا کہ وہ ان کا سب کچھ تھا۔ میں نے تصدیق چاہی، روہن گجرال ایک فرضی نام تھا نا؟ کرن کا اصل نام روہن ہی ہے، محجوب انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے قریب ہو کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا، اور جوں ہی مڑی میری نظر ان کے بالوں میں اڑسی لوہے کی باریک تار کی بنی چمٹیوں پر پڑی۔ میں ایک دم بولا، ممتا دیدی۔ وہ رک کر پلٹی، آنکھوں میں استفسار اور چہرے پر خفت تھی، جو اعلان کر رہی تھی کہ وہ میری ہر قسم کی مدد سے قاصر تھیں۔ میں نے قریب ہو کر دونوں ہاتھ ان کے سر پر رکھے۔ پلیز یہاں آ کر خود کو تکلیف نہ دیا کریں۔ جانتا ہوں آپ بے بس ہیں، جب تک زندگی ہے آپ میری دیدی ہی رہیں گی، پاکیزہ، مقدس، معصوم اور بہت زیادہ شفقت کرنے والی۔ میں چاہوں بھی تو آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں میری گرفتاری میں آپ کا کوئی کردار نہیں، نہ آپ کے بس میں میری آزادی ہی ہے۔ خود کو کبھی قصوروار اور دوشی نہ سمجھنا، کیونکہ ضروری نہیں جو آپ چاہتی ہیں سب ویسا ہی چاہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ان کے بالوں پر بوسہ دے کر میں پیچھے ہو گیا۔ اس دوران میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنا کام کر چکی تھی۔ آنکھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایک دم مڑی اور باہر نکل گئیں۔ یقیناً وہ دوہرے احساسات کا شکار تھیں۔ بھارت ماتا سے محبت و وفاداری ان کے خون میں شامل تھی، اور مجھے نادانستگی میں اس بھائی کا درجہ دے بیٹھی تھیں جس نے کبھی ان کے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ جدید ساخت کے بالوں کی چمٹی میرے دائیں ہاتھ سے جیب میں منتقل ہو گئی تھی۔ چمٹی کی بناوٹ میں مضبوط فولاد کی تار استعمال ہوئی تھی۔ امید تھی اس سے قفل کھل جاتا۔ تینوں محافظ انتظار کر رہے تھے۔ ان کے نکلتے ہی ایک نے دروازہ قفل کر دیا۔ لورا پر انہوں نے سرسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ کیا معاملہ تھا؟ ان کے جاتے ہی لورا نے بے صبری ظاہر کی۔ میں نے مختصر الفاظ میں ممتا دیدی کا تعارف کروا دیا۔ وہ مایوسی سے بولی، موقع تھا، تم اسے یرغمال بنا کر بھاگنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ میں نے منہ بنایا۔ انہیں اعتماد تھا تو اپنے آدمیوں کو باہر بھیجا، ورنہ دشمن ملک کے جاسوس کے ساتھ اکیلا بیٹھنے کا خطرہ کون مول لیتا ہے؟ لورا وثوق سے بولی، وہ بہن بن کر تم سے راز اگلوانے آئی تھی، تبھی اسے تم تک آنے کی اجازت ملی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ لورا کی بات سے رتی بھر اختلاف نہیں تھا۔ اسے نقصان پہنچائے بغیر ہم اپنا کام کر گزرتے۔ لورا نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ میں نے جیب سے چمٹی نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ لورا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرانی نمودار ہوئی۔ یہ کیسے؟ انہیں بہن سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی فکر چھوڑ دوں۔ وہ مسکرائی۔ بلا شبہ تمہاری خیر خواہ نکلی۔ وہ دل سے چاہتی ہیں میں فرار ہو کر پاکستان لوٹ جاؤں، مگر مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ ان کی حب الوطنی سے لگتا ہے کہ میرے فرار کو روکنے کی پہلی گولی انہی کے پستول سے نکلے گی۔ وہ عزم سے بولی، تم فرار ہو کر جو چاہے کرو، مگر میں شکلا کو موت کے گھاٹ اتارے بغیر انڈیا نہیں چھوڑنے والی۔ میں بظاہر سنجیدگی سے بولا، اگر اس کام میں مددگار بنوں تو پرانا وعدہ پورا ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ میں شرارتی تبسم سے بولا، وہ ڈیٹ والا۔ اس نے دانت پیسے۔ ریجا، انڈین ایجنسیوں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو میں کروں گی۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، پہلے یہاں سے نکلنے کا سوچو۔ صبح ناشتہ لانے والے صرف 2 آدمی ہوتے ہیں، اپنے ہتھیار بھی انہوں نے کندھوں پر لٹکائے ہوتے ہیں۔ گویا آج رات بھی تم شکلا کی میزبانی کو تیار ہو؟ نہیں تو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ ہمیں ابھی کوشش کرنا ہوگی۔
مجھے لے جانے والے کافی بے پرواہ ہوتے ہیں، جب زندان میں داخل ہوں گے تب حملہ کر دوں گا۔ مجھ پر قابو پانے کو وہ تم سے غافل ہو جائیں گے، تب تم ٹوٹ پڑنا۔ ایک بار انہیں بے ہوش کر لیا تو باقی کام مشکل نہیں رہے گا، بیرونی دروازہ بھی کھلا ملے گا۔ اس نے تشویش ظاہر کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم خاطر خواہ مزاحمت کر پاؤ گے۔ میں اعتماد سے بولا، ایک بندے کو ناکارہ کر لوں گا، 2 کا بندوبست تمہیں کرنا ہوگا۔ اگر ناکام ہوئے تو کیا؟ میں نے قطع کلامی کی، جو ہو چکا اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ زندگی کی امید میں یوں بھی کھو چکا ہوں۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور ہم منصوبے کی نوک پلک درست کرنے لگے۔ منصوبے کے مطابق لورا کو زندان کا قفل کھولنا تھا۔ وہ تجربہ کار سنائپر اور تربیت یافتہ کمانڈوز تھی۔ تار کے ذریعے قفل کھولنے کا شعبدہ اس کے لیے انوکھا یا مشکل نہیں تھا۔ میں نے چمٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ قفل کھول دو، کیونکہ وہ کسی بھی وقت ٹپک سکتے ہیں۔ دیدی کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے آج دن کو آرام کرنے کا موقع دینے والے ہیں۔ وہ چمٹی کو ادھیڑ کر تار کو سیدھا کر چکی تھی۔ اجازت ملتے ہی قفل کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ 1.5-2 منٹ کی مغزماری کے بعد اسے کامیابی ملی تھی۔ ایک بار کنڈا کھول کر اس نے دروازہ کھلنے کی تصدیق کی اور پھر کنڈے میں تالا پھنسا کر بیٹھ گئی۔ اب ہمیں ساتھیوں کا انتظار تھا۔ گو جلادوں کی ٹولی سے پہلے کوئی لورا کو لے جانے بھی آ سکتا تھا، اور ایسا ہونے کی صورت میں ہمارا منصوبہ ناکام ہو جاتا کہ قفل کو کھلا ہوا دیکھ کر وہ نہ صرف چونک جاتے بلکہ ہماری نگرانی سخت کر دیتے۔ اب تو انہیں ہماری بے بسی کا یقین ہو گیا تھا، اور اس کے برعکس کرنے کی صورت یہ قباحت تھی کہ جلادوں کی آمد کے بعد لورا قفل کھول کر یورش نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایسے منصوبوں میں اتنا خطرہ تو مول لینا پڑتا ہے۔ ہم سخت بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ ذرا سی لغزش ہماری مصیبتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتی۔ کشیدہ اعصاب کے ساتھ ہم لمحوں کے گزرنے کا ادراک کرتے رہے۔ انتظار کے لمحات طویل ہو کر گھڑیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، مگر کسی بھی شیء کی طوالت اس کے دوام پر دال نہیں ہے۔ وصل کے اوقات جلدی گزرتے ہیں، ہجر و انتظار طول کھینچتے ہیں، لیکن گزرنا ہر 2 کا مقدر ہے۔ انتظار کا اختتام قدموں کی چاپ پر ہوا تھا۔ لورا اضطرابی انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جس صورت سے اٹھی اتنی ہی تیزی سے بیٹھ گئی۔ سنائپر پتر، آج ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن تیرے لیے ایسا علاج سوچا ہے کہ آئندہ کم از کم باپ نہیں بن سکو گے۔ روی استہزائی انداز میں کہتا ہوا اندر گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ عقب میں سربن تھا جس نے کالا نقاب پکڑا ہوا تھا۔ گوتم دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نقاہت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے لگا۔ استاد، سنا ہے چھمک چھلو میجر اسے ملنے آئی تھی؟ یقیناً روی نے ممتا دیدی کا ذکر کیا تھا۔ گوتم بولا، کرن صاحب نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ سر پر تو نہیں، البتہ روی نے ممتا دیدی کے لیے نہایت لچر، غلیظ اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ دوسروں نے کہا لگا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ان لمحات میں روی سربن کی جانب متوجہ ہوا۔ ان پر حملہ کرنا منصوبے کا حصہ تھا، لیکن اس کی گھٹیا بات نے میرے دماغ میں چنگاریاں بھر دی تھیں۔ یوں لگا میری سگی بہن کے خلاف بکواس کی گئی ہو۔ پوری قوت استعمال کرتے ہوئے میں نے گھٹنا اس کی ٹانگوں کے بیچ اٹھا دیا۔ اف! وہ کراتے ہوئے جھکا۔ اس کے ہاتھ مضروب مقام کی طرف بڑھے تھے۔ میرا گھٹنا دوبارہ اٹھا۔ اب نشانہ اس کی ٹھوڑی بنی تھی۔ زوردار کراہ کے ساتھ وہ لمبا لیٹ گیا تھا۔ تم کتے! سربن مغلظات بکتا ہوا بڑھا۔ جسمانی تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر میں قدم آگے بڑھا کر اچھلا۔ میرا گھٹنا دمبے کے سر کی طرح اس کے پیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ایک تو وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، دوسرا میں بھی 2 قدم لے کر زور سے اچھلا تھا۔ دھپ کی زوردار آواز ابھری۔ گھٹنا اس کے بائیں پسلیوں کے نیچے لگا تھا۔ وہ ڈکراتا ہوا نیچے گرا اور اذیت سے تڑپنے لگا۔ گوتم ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ صورتحال نہیں تھی۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنا چاہا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ تب تک لورا قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے آخری لمحات میں گڑبڑ کا ادراک تو ہو گیا تھا، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے لورا نے کھڑی ہتھیلی کا وار گردن پر کیا۔ وہ لہراتا ہوا اوندھے منہ گر گیا تھا۔ تینوں ہماری توقع سے بھی نرم ہدف ثابت ہوئے تھے۔ لورا نے فوراً گوتم کے پستول پر قبضہ جما لیا تھا۔ روی اور سربن کی تلاشی لے کر میں نے دونوں کے پستول نکالے اور بیلٹ کھول کر ان کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگا۔ گوتم کی جسامت مجھ سے ملتی تھی۔ اس کے جوتے اتار کر میں نے پاؤں میں ڈالے اور قمیض اتار کر پہن لی۔ ان کی جیبوں سے نکلنے والی تھوڑی بہت نقدی بھی اپنی جیب میں منتقل کی اور گوتم کے ہاتھ بھی جکڑ دیے۔ اتنی دیر میں کسمسا کر تینوں ہوش میں آنے لگے تھے۔ میں لورا کو مخاطب ہوا، شاید تم سے دیکھا نہ جائے، بہتر ہوگا داخلی دروازے پر چلی جاؤ، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ اس نے بے صبری ظاہر کی۔ مقدر نے موقع دے ہی دیا ہے تو سینہ ٹھنڈا کرنے دو۔ اپنا لہجہ مجھے بھی بیگانہ لگا تھا۔
پچھلے چند دنوں سے ان کی درندگی کا نشانہ بن رہا تھا، اب بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ جلدی کرنا، سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہوش میں آتے ہی گوتم نے دھمکی دی تھی۔ اب میری باری۔ گوتم کی جیب سے برآمد ہوئے چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں زہر خند ہوا۔ گوتم نے اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ایسا بس تم سوچتے ہو۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے چاقو کی نوک اس کی آنکھ میں گھونپ دی۔ اس کے حلق سے لرزہ خیز چیخ برآمد ہوئی۔ ایسی ہی کئی چیخیں گزشتہ 2-3 دنوں سے میرے حلق سے برآمد ہو رہی تھیں۔ چیخنے کے ساتھ اس کے منہ سے مغلظات کا چشمہ ابل پڑا تھا۔ توجہ دیے بغیر میں نے اس کی دوسری آنکھ میں بھی چاقو گھونپ دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ ذبح ہوئے جانور کی طرح پھڑک رہا تھا۔ پتلون سامنے سے گیلی ہوئی اور پانی نیچے تک پھیل گیا۔ روی اور سربن کی آنکھوں میں ہراس پھیل گیا تھا۔ بھگوان کے لیے معاف کر دو، دونوں گگیائے۔ اسی کے پاس بھیجنے لگا ہوں، اطمینان سے کہتے ہوئے میں نے باری باری دونوں کی آنکھیں پھوڑ دی تھی، مگر افسوس کہ میں زیادہ دیر ان کے تڑپنے کا دلکش منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تینوں مجھے گالیاں بک رہے تھے، خطرناک انجام کی دھمکیاں دے رہے تھے اور ساتھ میں بری طرح کروٹیں بدل رہے تھے۔ میں اطمینان سے بولا، تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تم؟ تینوں کے حلق سے گٹر کی گندگی کی مانند بدبودار اور گلی سڑی گالیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا ہوں تم زیادہ سے زیادہ تکلیف کاٹو، لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ دلکش نظارہ دیکھ نہیں سکتا۔ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میں تینوں کی کلائیاں کی رگیں کاٹ چکا تھا۔ خون تیزی سے فرش رنگین کرنے لگا تھا۔ ان کے لباس پر رگڑ کر میں نے دھار صاف کی اور چاقو جیب میں ڈال لیا۔ وہ کبھی گالیاں بکتے، کبھی زندگی کی بھیک مانگنے لگتے۔ میں کبھی اتنا شکی القلب اور بے رحم نہیں رہا کہ کسی کے تڑپنے پر لطف اندوز ہو سکوں، مگر ان تینوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ اتنی اذیتیں دی تھیں کہ میں سر تپا انتقام میں ڈھل گیا تھا۔ میں نے تالے کی چابی لورا والے دروازے کے قفل میں گھسیڑ کر چھوڑ دی تاکہ تفتیش کرنے والے سمجھیں کہ میں نے ان تینوں کو ہلاک کر کے لورا کو آزاد کرایا ہے۔ یوں ممتا دیدی پر کسی کو بھی شک نہ گزرتا۔ لورا نے ممتا دیدی کی چمٹی وہیں پھینک دی تھی، وہ میں نے اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ کہتے ہیں جو عزیز ہوتے ہیں انسان ہر حال میں پہلے ان کے بھلے کا سوچتا ہے۔ اس وقت بھی میرے دماغ میں ممتا دیدی کی حفاظت کا خیال جاگزیں تھا، تبھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر گزرا تھا، ورنہ وہ پھنس جاتی۔ ان کا میرے ساتھ ہمدردانہ رویہ ان کے بڑوں کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں ذرا بھر تکلیف پہنچے۔ لورا بے چینی سے منتظر تھی۔ ہم عمارت سے انجان تھے، نامعلوم وہاں کتنے افراد موجود تھے اور ان کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے، کیونکہ مرنے مارنے کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا اور ان کے ہاتھ آنے کا مطلب دردناک موت کو گلے لگانا ہوتا۔ وہ برہم ہوئی، اتنی دیر لگا دی۔ اس کے واویلے کو درخورے اتنا نہ جانتے ہوئے میں نے پستول کاک کیا، کوشش کرنا کسی کی جان ضائع نہ ہو۔ وہ تانا زن ہوئی، ان تینوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ اسی قابل تھے، باقی کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں۔ اس نے منہ بنایا، مجھے صرف شکلا کی گردن اتارنے میں دلچسپی ہے، مجھے شانہ بشانہ پاؤ گی۔ اس پر احسان دھرتے ہوئے میں نے دروازے کو آہستگی سے اندر کی جانب کھینچا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی مگر مجھے دروازہ کھولتے دیکھ کر ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ دروازے میں جھری کر کے میں نے باہر جھانکا، سامنے سامان سے آری کمرہ نظر آیا۔ چلو، میں صورت سے باہر نکلا۔ لورا نے میری تقلید کی تھی، وہ تربیت یافتہ کمانڈو اور پیشہ ور سنائپر تھی، کوئی عام لڑکی نہیں کہ مجھ پر بوجھ ہوتی۔ کمرے کے داخلی دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے داہنی جانب کا خیال رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ دروازے کے دونوں پٹ کھولے اور صورت سے باہر نکلے۔ دونوں جانب طویل راہداری تھی۔ اس طرف صورت سے فیصلہ کرتے ہوئے میں بائیں جانب مڑ گیا۔ لورا میرے پیچھے ہو لی۔ میں مکمل سامنے کی طرف متوجہ تھا، جبکہ لورا الٹے قدموں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ عقب کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے کسی بھی کمرے میں جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہماری اولین ترجیح وہاں سے بخیریت نکلنا تھا۔ موڑ کے قریب پہنچتے ہی ہم دیوار سے ٹیک لگا کر رکے اور پھر ایک ساتھ سامنے ہوئے۔ چند قدموں کے فاصلے پر 2 مسلح افراد خرامہ خرامہ تشریف لا رہے تھے۔ دونوں کے ہتھیار کندھے پر لٹکے تھے، ہاتھ اوپر۔ میں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، لہجے سے زیادہ میرے پستول نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ قدم روکتے ہوئے دونوں نے ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ ہم نے بجلی کسی صورت سے درمیانی فاصلہ طے کیا۔ زندگی و موت کا کھیل جاری تھا۔ ایسے حالات میں مجھے جسمانی تکلیف بھولی ہوئی تھی۔ الٹا گھومو۔ قریب جاتے ہی میں نے حکم دیا۔ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے وہ مڑ گئے۔ لورا کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھیں۔ میں نے اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے پستول کو نال سے پکڑا
اور دستہ پوری قوت سے سامنے والے کے سر میں جڑ دیا۔ لورا بھی پیچھے نہ رہی، اس نے بھی کافی سخت وار کیا تھا۔ مضروب دھڑام سے پختہ فرش پر گر پڑے۔ دونوں نے گلے میں 9mm کاربائن A1 لٹکائی ہوئی تھی، جس کی میگزین میں 34 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ انڈیا کی ایجاد کردہ سب مشین گن تھی اور کارکردگی میں پستول سے بہتر ہے۔ ہم نے اپنی پستول پتلون کی عقب میں اڑسے اور کاربائن قبضے میں کی۔ ان کے فولڈنگ بٹ سیدھے کر کے ہم نے کوک کیا اور آگے بڑھ گئے۔ راہداری کا اختتام ایک کھلے ہال میں ہوا، جس کے ایک کونے میں آمنے سامنے صوفے رکھ کر ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ وہاں 2 افراد شیشے کے گلاس تھامے پینے میں مصروف تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے، ہاتھ اوپر۔ میں نے کاربائن کی نال سے بھی اشارہ کر دیا تھا۔ ایک آدمی اعتماد سے بولا، جوان اپنی سختیوں میں اضافہ کر رہے ہو، اگر سوچ رہے ہو چھپ جاؤ گے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، ممبئی کا کوئی کونا تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ میں دبنگ لہجے میں بولا، تمہارا مسئلہ اپنی جان بچانا ہے، جو تم ہاتھ اٹھا کر ہی بچا سکتے ہو۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ آگے بڑھو۔ ان کی پیٹھ سے کاربائن کی نالیں جوڑ کر ہم نے دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ 2 قدم لیتے ہی لورا کے سامنے والے نے تیزی کا مظاہرہ کیا اور ایک دم مڑ کر ہتھیار پر ہاتھ ڈال دیا۔ بیرل پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے دھانے کا رخ خود سے ہٹایا، مگر لورا کے جوابی رد عمل کا توڑ نہیں سوچا تھا۔ اس نے لورا کو کچھ زیادہ ہی ہلکا لیا تھا۔ وجہ یقیناً اس کا لڑکی ہونا تھا۔ لورا نے کاربائن کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جو ہی مخالف نے بیرل کو پکڑا، قدم بھرتے ہوئے وہ قریب ہوئی اور ایک دم اپنا گھٹنا اٹھا دیا۔ اوخ کی بلند آواز سے وہ جھکا، اس کی گرفت کاربائن کی نال پر ڈھیلی ہوئی۔ لورا نے کاربائن کھینچتے ہوئے بٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور نال پوری قوت سے اس کے سر پر رسید کر دی۔ وہ لہراتے ہوئے زمین بوس ہو گیا تھا۔ اسی وقت 2 افراد دن دناتے اندر آئے۔ جانے کیسے انہیں خطرے کا احساس ہوا تھا کہ دونوں نے ہتھیار فائرنگ حالت میں پکڑے تھے۔ خبردار، ہاتھ اوپر، ایک درست لہجے میں چلایا۔ اس کا فکرہ بمشکل پورا ہوا تھا کہ میں نے گھٹنا نیچے ٹیک کر 2 مرتبہ لبلبی دبا دی تھی۔ اتنی تیزی سے چلائی ہوئی گولیاں رائفلوں پر لگی تھیں، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے تھے۔ ایک کے بازو پر ہتھیار سے اچٹ کر گولی گہری خراش ڈال گئی تھی۔ میں دھاڑا، ہاتھ اٹھا کر جان بچا سکتے ہو۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ گولی چلنے پر اندرونی عمارت سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی تھی۔ نہ جانے وہاں کتنے افراد موجود تھے۔ اگر سب افراد اکٹھے ہو جاتے تو ہمارا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ میں لمحے کے 20ویں حصے میں فیصلہ کر چکا تھا اور کاربائن کی نال پوری قوت سے اپنے قیدی کے سر پر رسید کی۔ وہ تیز کراہ کے ساتھ نیچے گر گیا تھا۔ اس دوران لورا گن تانے دونوں محافظوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ گنے قبضے میں لو، کاربائن سیدھی کرتے ہوئے میں لورا کو مخاطب ہوا۔